Vinodel Jamathana, Toronto. सखी मारी आत्मा उधार के अलगा मजा जो रे सखी तमनो आधार के अलगा मजा जो रे एवो स्वरूप मिंदरियो इमाम से सलवात पढ़ो मोमिनो जिंदा रहो। हमारे मजहब के अंदर हमारे पीरों के जो गिनान हैं उनके अंदर बहुत से ऐसे गिनान हैं, यानी मेजॉरिटी ऐसे गिनान हैं जिनके अंदर इमाम की मोहब्बत, रूहानियत, बातून और नूरानी बातें की हैं। इस्माइली मजहब का पाया हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं कि इश्क पर है। इस्माइली मजहब का पाया इश्क पर है। इस्माइली मजहब इश्क सिखाता है। इस्माइली मजहब सूफी तरीक़े की तरफ है। इस्माइली मजहब के अंदर खुदा की शनाख्त की बात है। इस्माइली मजहब के अंदर इंसान को अंतकरण के जगाने की चीजें हैं। इस्माइली मजहब इंसान को उस हकीकत की तरफ लेके जाता है कि जो हकीकत आम लोग नहीं समझते। दुनिया के हर मजहब के अंदर ऐसा एक लोगों का ग्रुप रहा, औरतों मर्दों में, कि जिन्होंने अपने मजहब की ज़ाहिरी आम कॉमन रीत रस्म रिवाज के अलावा खुदा के जिक्र के अंदर, साधुपन के अंदर, सूफीपन के अंदर, इश्क हकीकी के अंदर अपनी जिंदगियां गुजारी। दुनिया के हर एक मजहब के अंदर इस किस्म के लोग पैदा होते रहे। इस्लाम खुदा ताला का जो दीन है वो हर एक नबी इस दुनिया के अंदर खुदा की तरफ से लेकर आया। और इस्लाम दीन ऐसा नहीं समझना हमें कि रसूलुल्लाह ही लेकर आए। अल्लाह फरमाता है कि हर एक नबी ने खुदा की तरफ से इस्लाम दीन सिखाया। इस्लाम को मैं कभी आपके सामने पेश करूं कि इस्लाम क्या है, तो इस्लाम एक अल्लाह की इबादत सिखाता है और खुदा की तरफ से भेजे हुए जो नबी हैं, यानी जिस नबी ने आपको खुदा का रास्ता बताया, उस नबी की ताबेदारी करो। और उस नबी ने हमें खुदा के हुक्म से दुनिया के अंदर रहना सिखाया। दुनिया में किस तरह से हमें उठना, बैठना, खाना पीना, एक दूसरे के साथ लेन देन, सलूक, हमारी जिंदगी की हर एक बात को हमारे नबियों ने अपने फरमानों के अंदर कंट्रोल करके, यानी अपने फरमानों के अंदर उसको मिक्स करके बताया। बहुत पुरानी बातें तो मैं यहाँ नहीं कर सकता, लेकिन आप यूँ ले लो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो जिंदगी थी, उसकी जिंदगी हमारे सामने एक मॉडल की तरह है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ही छोटी उम्र के अंदर अपने बाप की जिंदगी से महरूम हुए, यानी उनके वालिद जो थे हजरत इब्राहीम के बाप, उनका नाम तारिक था, वो बहुत छोटी उम्र में ही गुजर गए।
بعض روایتوں میں ایسا بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ماں کے پیٹ میں تھے اور ان کے ابا گزر گئے، جیسے کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بھی ماں کے پیٹ میں تھے جب حضرت عبداللہ محمد نبی کے باپ گزر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے چاچا آزر نے پال پوس کے بڑا کیا۔ ان کے چاچا آزر جو تھے وہ مورتیاں بناتے تھے، مورتی کی پوجا کرتے تھے، لوگوں کو مورتیاں بیچتے تھے، اور انہوں نے ایک ایسا مندر بنایا تھا کہ جس کے اندر بہت سی مورتیاں رکھی تھی، چھوٹی بڑی مورتیاں خود بناتے تھے اپنے ہاتھ سے، کبھی مٹی کی کبھی پتھر کی، اور اس مندر کو بہت اچھی طرح سے سجایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کی محبت سے محروم ہو کے صرف ماں ہی کی محبت کے اوپر آسرا کیا، لیکن چونکہ نبی بننے والے تھے، اور ہم اسماعیلی تو یوں مانتے ہیں کہ ہر ایک نبی جنم سے ہی نبی ہوتا ہے، صرف یہی بات ہوتی ہے کہ زمانے کے اور سوسائٹی کے حساب سے وہ نبی تھوڑی عمر تک پہنچتے ہیں، اور جو عمر اس زمانے کو سوٹ ہوتی ہوئے اس عمر میں خدا تعالیٰ ان کو اجازت دیتا ہے کہ اب تم اپنی نبوت کو ظاہر کرو، تو وہ نبی نبوت کو ظاہر کرتے ہیں۔ وگرنہ اگر اسلام کی اسٹڈی کی جائے صحیح طریقے سے، جیسے کہ ہم اسماعیلی مانتے ہیں، ہر نبی جنم سے نبی ہوتا ہے۔ محمد نبی نے، ہمارے رسول اکرم نے 40 برس کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا۔ ابراہیم نبی کا حال بھی ایسا ہی تھا، چھوٹی ہی عمر کے اندر وہ اپنی چھت کے اوپر چڑھ کے آسمان کی اسٹڈی کیا کرتے تھے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے تارے ہیں، ان تاروں کو دیکھا کرتے تھے، اور جیسے جیسے رات گزر جاتی تھی یہ تارے گھومتے 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 افق کی طرف، جس کو ہم ہورائزن کہتے ہیں، وہ تارے ڈوب جاتے تھے۔ اب تاروں کو دیکھتے رہو تو یہ بھی چلتے ہیں، ان کی اسپیڈ ہمیں نظر نہیں آتی، یہ ستارے بھی چلتے ہیں، چاند بھی چلتا ہے، سورج بھی چلتا ہے، خدا نے جتنی بھی سیلیسٹیل باڈیز بنائی ہیں وہ سب چلتی ہیں، کوئی چیز اسٹیبل نہیں ہے، ہر چیز حرکت میں ہے۔ تو حضرت ابراہیم اس چھوٹی عمر کے اندر خدا کے متعلق سوچا کرتے تھے۔ نبی کا نور ضرور تھا، لیکن انسانی توفیق کے حساب سے ان کا دماغ ابھی تک بہت گہری سوچ میں سوچنے کے لائق نہ تھا۔ نور کو ظاہر کرنے کے لیے جو مینٹل کنڈیشن ہوتی ہے وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ حالانکہ نور اس کا محتاج نہیں، نور جو ہے وہ ظاہری چیزوں کا محتاج نہیں، لیکن چونکہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کو جلدی سے ہضم نہیں کر سکتے، تو خدا ان لوگوں کی سوشل اور لوگوں کی مینٹل حالت کا خیال کر کے نبی کو اپنی نبوت کے اظہار کا موقع دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال اور دے دوں یہ چیز سمجھنے کے لیے۔ بی بی مریم عیسیٰ نبی کو چند مہینے کے تھے اپنی گود میں لے کے جب آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے مریم کو کہا، اے مریم بولنا مت، تمہیں کوئی کچھ بھی پوچھے جواب مت دینا۔ جب بی بی مریم عیسیٰ نبی کو لے کے شہر میں آئیں، گاؤں میں آئیں، تو لوگ اکٹھے ہو گئے، ایک دوسرے پہ تانے مینے مارنے لگے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں تھا، عیسیٰ نبی خدا تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوئے۔ 25 برس پہلے کیپ ٹاؤن کے اندر میں ایک دفعہ گیا، ساؤتھ افریقہ کی بات کرتا ہوں، وہاں مسلمانوں نے میرا ایک لیکچر ارینج کیا، اور وہ لیکچر ایک چرچ کے ہال میں تھا، کرسچن بھی بہت تھے۔ میرے لیکچر کے بعد مجھے جب سوال کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو برتھ ہے اس کے لیے تمہارا کیا خیال ہے، تو میں نے کہا ہم مسلمان ہیں، ہم عیسیٰ نبی کو اور ان کی ماں کو پاک سمجھتے ہیں، اور یہ بات سچ ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں وہ دونوں پاک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ
ظاہری طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فزیکل باپ کوئی نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو جہاں بھی حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا ہے تو اپنی ماں کے ساتھ کیا ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ اب میں نے جب ان کو یہ بات کہی کہ ہم اسلام میں اس طرح سے مانتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے ہر سوسائٹی کے اندر کرٹیکل وچار والے لوگ تو ہوتے ہی ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ کس طرح سے اس بات کو ریکنسائل کرتے ہو کہ ایک آدمی پیدا ہوتا ہے کہ جس کی ماں نے کبھی کسی مرد کے ساتھ کوئی تعلق پیدا نہیں کیا، یعنی نارمل برتھ نہیں ہوتی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم اس کو آل مائٹی مانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق کہتے ہیں کہ جس کے قبضے میں، جس کی قدرت میں، جس کی طاقت میں ہر چیز ہے، وہ کوئی چیز کا محتاج نہیں، نہ کسی چیز پہ مجبور ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں کہ خدا اس کے کرنے کے اندر مجبور ہے، یعنی نہیں کر سکتا۔ وہ قادر ہے اور قادر مطلق ہے، اس کے لیے اللہ جو چاہے تو کر سکتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک پتھر کے اندر سے ایک انسان پیدا کر سکتا ہے، تو بھی مریم کے پیٹ میں سے باپ کے بغیر کبھی یہ چیز پیدا ہو سکتی تو کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ آدمی پھر دوبارہ کھڑا ہوا۔ مجھے کہتا ہے کہ یہ تو محض سمجھنے کی باتیں ہیں، لیکن عقل میں کوئی بات آئے، ایسا کچھ اس کا خلاصہ کرو۔ فوراً ہی مجھ کو اس چیز کا خیال آیا۔ قدرت میں ہم نے نیچر کے اندر ایسی بہت سی چیزیں دیکھی ہیں کہ جس کو ہم ایب نارمل کہتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک ایگ کے اندر، مرغی کے ایک انڈے کے اندر ایک دوسرا انڈا ہوتا ہے، میں نے دیکھے ہیں۔ جو لوگ افریقہ میں رہ کے آئے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ بہت دفعہ ناریل کے اندر سے ناریل نکلتا ہے۔ اس قسم کی بہت سی چیزیں قدرت کے اندر ہوتی رہتی ہیں۔ تو فوراً ہی مجھ کو جب یہ چیز کا خیال آیا، میں نے کہا اس کی ایک ایکسپلینیشن ہے۔ مریم کی ماں جب حاملہ ہوئی تو 2 سپونز تھے اس کے، مریم کے باپ کے، اور مریم کی ماں کے پیٹ میں ایک ایگ دوسرے ایگ کے اندر تھا، ایگ ان این ایگ۔ ایک سپرم آؤٹر ایگ میں گیا، ایک سپرم انر ایگ میں گیا۔ آؤٹر ایگ سے مریم کی پیدائش ہوئی، لیکن چونکہ جو انر ایگ تھا اس کو کوئی بھی طرح کا بلڈ یا کوئی ایسی بڑھنے کی طاقت یا سورس نہیں ملی، اس کے لیے وہ ایگ ایسے کا ایسا مریم کی اووری میں ہی رہ گیا۔ اور جب مریم پبرٹی میں پہنچی تو بی بی مریم اس سے حاملہ ہوئی اور اس سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ مسلمان تو بالکل چپ ہو گئے، سننے والے بھی بالکل دم بخود ہو گئے، لیکن جو کرسچن بیٹھے تھے، خاص طور پہ جو میئر تھا، اس نے کھڑے ہو کے تو مجھے حگ کیا اور چومنے لگا۔ آج 25 برس کے بعد وہ چیز ادھر کے ایک پیپر میں دیکھ کے میں خود حیران ہوا۔ کل پرسوں ہی مجھے کسی ایک شخص نے ایک فوٹو اسٹیٹ کاپی بنا کے دی، یہاں کے ٹورنٹو کے ایک پیپر میں ایک بچے کی فوٹو ہے اور وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور وہ بچی ہے، وہ بچی حاملہ ہے۔ برتھ کے اوپر اس بچی کے پیٹ کے اندر ایک اور بچہ ہے۔ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت کے اندر ایسی بے حساب باتیں ہوتی رہتی ہیں جس کو عام انسانی عقل قبول نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ عقل چھوٹی ہے، عقل کمزور ہے، عقل میں حقیقت بہت کم ہے۔ تو حضرت عیسیٰ جب اپنی ماں کی گود میں چند مہینے کے تھے، شہر میں آئے اور لوگوں نے پوچھا، اے مریم تیرے ماتا پتا تو بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ تو نے کیا کیا؟ بی بی مریم تو چپ تھی۔ اللہ کی قدرت سے عیسیٰ نبی کہنے لگے، میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے مجھے کتاب بخشی ہے اور مجھ کو حکم کیا ہے کہ میں تمہیں نماز کی طرح تلقین کروں، یعنی خدا کی عبادت کی میں تمہیں نصیحت کروں۔ لوگ حیران ہو گئے، چند مہینے کا بچہ بولتا ہے۔ یہ بات قرآن پاک میں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹی عمر کے تھے، ان کو یہ خیال آیا کہ میرا چاچا اور اس چاچا کا وہ ابا کہتے تھے،
باپ کہتے تھے، کیونکہ اسی نے پال پوس کے بڑا کیا تھا۔ اپنا باپ تو حضرت ابراہیم نے دیکھا نہیں تھا، پیدا ہونے سے پہلے گزر گئے تھے، تو وہ سوچتے تھے کہ میرے لیے ابا یعنی چاچا اپنے ہاتھ سے مٹی یا پتھر کی ایک مورتی بنا کے پھر اس کو سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا خدا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ نبوت کا نور تھا نا، اس کے لیے ان کے دماغ میں جو خیالات پیدا ہوتے تھے وہ سچے ہی خیالات تھے، حقیقت کی طرف لے جانے والی چیزیں تھیں۔ اور پھر اس 6 برس کی عمر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ کی یعنی چاچا کی آپس کے اندر جو ڈائلاگ ہوتا ہے وہ قرآن میں پڑھو۔ تو میں نے آپ کو عرض یہ کی کہ خدا تعالیٰ جو ہے اس نے ہر ایک نبی کو جو مذہب دیا وہ اسلام ہی تھا، اور اسلام یہ ہے کہ خدا کی عبادت کرو، اور جس زمانے کے اندر تم ہو اس زمانے کے اندر اللہ کا جو نور تمہارے درمیان ہے وہ نبی ہو کے امام ہو، اس کی تابعداری کرو۔ یہ دین اسلام ہے، اس کی شریعت کو لوگوں نے پکڑ لیا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ محمد کو مانتے ہیں، ہر نبی کو مانتے ہیں، لیکن اسلام کی چھپی ہوئی حقیقت جو ہے اس کی طرف بہت تھوڑے لوگوں کا دھیان گیا، اور اسی لیے گئے 1400 سال کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے اندر ایسے آدمی پیدا ہوئے کہ جن کو صوفیہ گروپ کہتے ہیں۔ انہوں نے عام لوگوں کی طرح مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے سمجھ لینا کہ چلو ہم نے دین پورا کر لیا۔ انہوں نے سوچا یہ نہیں، اس سے زیادہ کچھ ہے۔ ہم اسماعیلی ایسے ہیں، ہم اسماعیلی صرف ظاہر کی چیزوں کو ہی نہیں، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آرام سے بیٹھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بچپن کی حالت کا خیال کرو، 2 ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کے حضرت ابراہیم لیتے ہیں، آسمان کی طرف رات کو دیکھ رہے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، کوئی چمچما رہا ہے کوئی خوبصورتی سے چمک رہا ہے۔ یہ ستارے آہستہ آہستہ گم ہو جاتے ہیں۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم اس میں جو سب سے برائٹ اسٹار تھا اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کیا یہ خدا ہے؟ جب یہ اسٹار بھی ہورائزن کی طرف جاتے جاتے ڈوبنے لگا اور چاند نکل آیا تو کہنے لگے نہیں، وہ اسٹار سے یہ چاند بڑا زیادہ چمکدار اور طاقتور لگتا ہے، کیا یہ خدا ہے؟ نہیں، کیونکہ جب سورج نکل آیا تو چاند بھی مانگ پڑ گیا، ستارے گم ہو گئے، سورج ہی سورج رہا، اور ایسا زبردست طاقت والا کہ آنکھ لگا کے دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن جب یہ سورج بھی شام کے وقت غروب ہو گیا، ڈوب گیا اور اندھیرا چھا گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چاچا کو کہتے ہیں اے چاچا، نہ تو وہ ستارے خدا ہے میرے، نہ یہ چاند میرا خدا ہے، نہ یہ سورج میرا خدا ہے، خدا تو وہ ہے کہ جو نہ کبھی کم ہوتا ہے، نہ کبھی ڈوبتا ہے، نہ کبھی غائب ہوتا ہے، نہ کبھی اس میں کوئی کمزوری آتی ہے۔ یہ ہے وہ تھنکنگ اور تھاٹس جو ہر ایک اسماعیلی کے دل و دماغ میں آتے ہیں۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم آرام سے ایک جگہ بیٹھ کو تم سوچو کہ بھلا تم دنیا میں کیوں آئے ہو۔ مولا کے فرمان ہے میرے بھائیو بہن، کبھی آپ کو ٹائم لگتا ہے منجیوڑی اور وڈوان کیمپ کے آج سے 80 برس پہلے کے فرمان امام سلطان محمد شاہ کے پڑھو۔ اگر بحر رحمت گھر میں ہے تو اس میں ہے، کلام امام مبین ہے تو اس میں ہے، اور گوہر رحمت وغیرہ کے اندر بھی ان فرمانوں کے تھوڑے نمونے ہیں۔ ان فرمانوں کو حاصل کرو۔ مولا فرمایا کہ تم آرام سے بیٹھ کے سوچو کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے۔ یہ انسان کی نیچر ہے۔ چھوٹے بچے کبھی کبھی اپنے ماتا پتا یا دادا دادی کو پوچھتے ہیں پاپا ممی میں کہاں سے آیا، میں کیسے پیدا ہوا، تو عام چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے عام طور پہ جنرلی ان کو سوال کیا جاتا ہے، جیسے انگلش لوگ کہانی بناتے ہیں تو کہتے ہیں
ایک اسٹور تم کو لے کے آیا تو ایک اسٹور کی فوٹو بناتے ہیں اور اس میں کپڑے کی ایک تھیلی میں اس نے کچھ اٹھایا ہوا ہے وہ جو بچہ ہے. کبھی کسی کو کہتے ہیں ہم تم کو ہاسپٹل میں سے لے کے آئے, اس بچے کو یہ کریونگ ہوتی ہے کہ بھلا میں کہاں سے آیا. یہ انسان کی اصلیت ہے اور ہر ایک کو یہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے. امام فرماتے ہیں کہ تم سوچو تم کہاں سے آئے ہو. ماں کے وomb سے, جنرلی نا ماں کے وomb سے کہاں سے آئے. باپ کے سپرم سے, باپ کا سپرم کہاں سے آیا, سوچ میں پڑ گئے. بچے کے اندر سپرم نہیں ہے. کون سی چیز ہے کہ یہی بچہ جب یہ 18 برس کا ہوتا ہے تو بچہ پیدا کرنے کے لائق بن جاتا ہے. یہ سپرم آیا کدھر سے؟ اور کبھی یہ سپرم پہلے نہیں تھا تو کہاں سے کون سی ایسی قوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پیٹھ کے اندر جیوانت کو رکھ دیا کہ وہ جیوانت کے جس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی اور مائکروسکوپ کے نیچے رکھو تو 5000 گنا بڑا کرو تب وہ دکھتا ہے. یہ ایک 200 پاؤنڈ کا آدمی بن جاتا ہے. یہ چھوٹا سا سپرم جو آنکھ سے دکھتا نہیں, مائکروسکوپ کے بغیر دکھتا نہیں, کبھی اس سپرم کے اندر لائف نہیں ہے تو بچہ ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ سپرم کے اندر سے لائف کہاں سے آئی؟ کون سی چیز؟ سائنٹسٹ بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, سمجھ نہیں سکے. ہمارے اندر جو خدا تعالیٰ نے جیو رکھا ہے اور آتما رکھی ہے. ہمارے کنسٹرکشن میں 4 چیزیں ہیں. ایک تو باڈی ہے, باڈی کے اندر ایک ہارٹ ہے جو پمپنگ کرتا ہے. یہ بیچارہ رات دن کنٹینیوسلی جنم سے 5 مہینے پہلے چالو ہوتا ہے. ہم جنم لے رہے ہیں, ہماری برتھ سے 5 مہینے پہلے ہارٹ چالو ہوتا ہے. رات کو جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا اسٹمک بھی کام کرنا بند کر دیتا ہے. ہمارے کڈنی ہیں سلو ہو جاتے ہیں, ہمارے لنگس ہیں سلو ہو جاتے ہیں, آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور سلو بھی سرکولیشن لہو کا گھٹ جاتا ہے. دماغ بھی سو جاتا ہے, نروس سسٹم آرام کرتا ہے. لیکن یہ ہارٹ یہ بیچارہ دن اور رات چلتا رہتا ہے, موت تک چلے گا. جنم سے 5 مہینے پہلے سے شروع ہوا. یہ ہارٹ جو ایک گوشت کا لوکھڑے کی طرح ہے, مسل ہے کچھ نہیں اس میں, لیکن اس کے اندر قدرت نے کچھ ایسی چیز رکھی ہے کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو یہ بھی خوش ہوتا ہے, جلدی جلدی بیٹ کرتا ہے. جب ہم اداس اور غمگین ہو جاتے ہیں, ہم کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے, جب ہم کو کوئی پین ہوتا ہے تو بھی یہ بیچارہ زیادہ فاسٹ چلتا ہے. ہماری مینٹل کنڈیشن کے ساتھ اس کی کنڈیشن اثر کرتی ہے. اس کے اندر ہمارا جیو رہتا ہے جس کو ہم لائف فورس کہتے ہیں. ایک ہمارا بدن ہے, دوسری چیز ہے جیو, پران جس کو کہتے ہیں. آکسیجن کے اوپر چلنے والی جو قوت ہے اس کی بھی بہت ڈیلیکیٹ کنسٹرکشن ہے. تو ہارٹ جو محض گوشت کا لوتھڑا ہی نہیں, اس کے اندر الیکٹریسٹی پیدا کرنے کی خدا نے قوت رکھی ہوئی ہے. ہارٹ الیکٹریسٹی پیدا کرتا ہے اور کبھی کبھی وہ الیکٹریسٹی شارٹ سرکٹ ہو جاتی ہے تو ہارٹ کی ایک سائڈ بالکل جل جاتی ہے. یہ ہارٹ اٹیک کے بعد ہوتی ہے. اس میں جیو رہتا ہے. پھر اس کے اوپر جاؤ تو ہمارا برین ہے, برین کے اندر ہمارا مائنڈ رہتا ہے. کانشیس برین کے اندر مائنڈ رہتا ہے. مائنڈ جو ہے اس کے سینٹر میں, بالکل سینٹر میں آتما رہتی ہے, سول. شریر, جیو, من, آتما, یہ 4 چیزیں ہماری یونٹی پیدا کرتی ہیں. ظاہری طور کے اوپر ہمارا جو بدن ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ مشینری ہے جس کو آج تک ہزاروں سال ہو گئے, ابھی تک ہم اپنی باڈی کی پوری طرح 100% سمجھ پیدا نہیں کر سکے. اس باڈی کے اندر جیو ہے, جیو کہاں سے آتا ہے سمجھ نہیں آتی.
माइंड क्या चीज है वो भी अभी तक समझ नहीं आई। आत्मा तो बहुत ऊंची चीज है। अब हम ये कभी बैठ के सोचे कि मैं कहां से आया और हम दुनिया में क्यों आए, कहां से आया, लेकिन काहे को आए। जी कहो रे जीवत में किस कारण आया जी, न जी साहिब जी सदरुद्दीन हमको मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की तरह हमको जगाते हैं कि तुम सोचो कि तुम दुनिया में क्यों आए। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते तुम कहां से आए, क्यों आए, और फिर चलो किधर से आए और आ गए, अब क्या, कहां जाएंगे और कैसे जाएंगे। कैसे जाने से मेरा मतलब ये है कि किस कंडीशन में मरेंगे। किसी इंसान को मालूम नहीं मैं जल के मरूंगा, एक्सीडेंट में मरूंगा, बीमार होकर मरूंगा, डूब के मरूंगा, आपघात करके मरूंगा, कोई मुझको मार डालेगा तब मरूंगा। इंसान को कुछ पता नहीं। हजारों तरीके से इंसान मरेगा लेकिन मरेगा। तो फिर मरने के बाद क्या होगा, क्या दूसरी लाइफ है। इस चीज के लिए आज वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत से साइंटिस्ट जो हैं, बहुत से आलिम जो हैं, बहुत से प्रोफेसर हैं, बहुत से रिसर्च करने वाले हैं, ये क्वेश्चन उनको परेशान कर रहा है कि इज देयर लाइफ आफ्टर दिस लाइफ। उसके ऊपर वीडियो टेप्स बने हैं, टेलीविजन की प्रोग्राम्स बने हैं, फिल्में बनी हैं, लेक्चर होते हैं, किताबें छप रही हैं और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है, किसी हद तक साबित कर चुके हैं कि मरने के बाद लाइफ है। ये साइंटिस्ट कभी कोई फोटोग्राफ पर फोटो लेता है कि जब आदमी मरता है तो एक धुएं की तरह, एक क्लाउड की तरह कुछ बाहर निकलता है। किसी ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि जो सोल है वो 5 अंश से लेके 1.25 अंश तक की वजनी चीज है। जब इंसान मर जाता है तो इमीडिएटली उसका जो वजन है वो 5 अंश, आधा अंश, 1.25 अंश घट जाता है। यानी वो कहते हैं कि सोल का वजन जो है वो 5.5 अंश है। कई आदमी के जो हार्ट फेल हो गया, 10-10, 20-20 मिनट तक उनका हार्ट बंद रहा, फिर उनको रिवाइव किया, रिससिटेट किया गया और बाद में उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा, लगभग सबने एक ही चीज कही, एक लंबी डीप टनल में से गुजरना पड़ता है, बाद में जाके हमको रोशनी मिलती है। किसी ने जीसस को देखा, किसी ने किसी और ऐसी डिवाइन व्यक्ति को देखा, उस किस्म की चीजें आपको मालूम तो है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज दुनिया के इल्म वाले लोग जो हैं वो परेशान है इस बात के लिए कि इस लाइफ के बाद हमारी दूसरी लाइफ है कि नहीं। हमको हमारे पीरों ने, हमारे नबियों ने, हमारे इमामों ने सैकड़ों हजारों साल पहले से ये बातें बता दी कि ये जिंदगी तुम्हारी पहली नहीं और आखिरी भी नहीं, इसके बाद तुम्हें एक और जिंदगी दी जाएगी। वो जो जिंदगी है वो तुम्हारी खुद की करनी कमानी के ऊपर है। हो सकता है वो जिंदगी वापस ऐसी ही एक दूसरी ह्यूमन लाइफ में मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो जिंदगी हमको वापस ह्यूमन लाइफ में इस तरह से फ्लैश एंड ब्लड के तौर पे न मिले, लेकिन रूहानी बन के एस्ट्रल बॉडी के अंदर रह के हम अपनी वो जिंदगी गुजारे और फिर ऊपर जाएं। एक चीज जरूर है कि इस दुनिया के अंदर जो हमारी फिजिकल बॉडी है वो मौत के अधीन है, यानी उसको अगर वो जन्म ले ले तो मरना चाहिए। आलम रूहानी के अंदर मौत नहीं है, वहाँ प्रोग्रेस है। एक इंसान गुजर जाता है तो गुजरने के बाद अगर वो एस्ट्रल बॉडी में है तो वो रूहानी बॉडी में है, और रूहानी बॉडी के अंदर वो इबादत बंदगी करके प्रोग्रेस करता है, वो ऊपर चढ़ता जाता है, ऊपर चढ़ता जाता है, यहाँ तक कि एक ऐसा
ایسی لیول آ جاتی ہے، ایک ایسا دوسرا طبقہ آ جاتا ہے کہ جہاں اس کی روحانی باڈی بن جاتی ہے، ایکچوئل باڈی میں سے امپروو ہو کے روحانی باڈی بن جاتی ہے۔ جب وہ روحانی باڈی بن جاتی ہے کہ جس کی کنسٹرکشن نور میں سے ہے، نور کا مطلب لائٹ ہے۔ دیکھو فزیکلی یعنی مٹی میں سے ہم پیدا ہوتے ہیں، آگ میں سے جنات پیدا ہوتے ہیں، ہوا میں سے یہ پنچھی اور بیکٹیریاز وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح سے نور میں سے بھی خدا تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہے اور وہ ہیں فرشتے۔ تو ایک آدمی اچھے کام کر کے جب گزر جاتا ہے اور اس کے بہت اچھے کام نہیں ہوتے لیکن بہت برے بھی نہیں ہوتے، اس کو واپس دوبارہ زندگی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن وہ ایسٹرل باڈی کے اندر عالم ارواح کے اندر گھوم کے خدا کی عبادت اور بندگی کر کے اور وہ اوپر پروگریس کر کے چڑھتا رہتا ہے، چڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک ایسی لیول پہ پہنچتا ہے کہ اس کی جو ایسٹرل باڈی، جو ہوا کی باڈی ہے، ایتھر میں سے، گیس میں سے پیدا ہوئی جو باڈی ہے، وہ ختم ہو کے اس کے اندر سے ہی نورانی باڈی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ نور تو اندر ہے ہی، ہمارے اندر نور ہے اور وہ سول ہے جو خدا کے حکم سے ہے۔ ہم کو ہمارے پیروں نے اس کی طرف کھینچا ہے۔ سخی ماری آتم نو اوڈھار، میری آتما کو نجات دینے والا، ادھار کرنے والا، مکتی دلانے والا، میری سالویشن کرنے والا، اے مولا میرے سے دور مت جانا، میرے ساتھ ہی رہنا۔ یہ سخی کے دو گنان ہیں، ان دونوں گنانوں کو گھر جا کے پڑھو، اس کے اندر چھپے ہوئے بھید اور مقصد اٹھاؤ۔ ایک جو دوسرا گنان ہے جو پیورلی عبادت کے اوپر ہے، سخی محبت کیڑی وات کوئی جانے جن ستگور ملیا سار سوہی وہ کیا ہے؟ ایک شریعت ہے اور دوسری حقیقت ہے۔ شریعت یہ ظاہری، ہم جماعت خانے میں بیٹھے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، چھانٹا لیتے ہیں، نیاز پیتے ہیں، تصویر نکالتے ہیں، توبہ کی معافی مانگتے ہیں اور پھر اپنے مذہب کی ریت رسم کر کے ہم گھر چلے گئے، ہر روز جماعت خانے آتے ہیں، یہ شریعت ہے۔ مگر اس کے اندر جو حقیقت ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ ہم خدا کے نور میں سے آئے ہیں، ہمیں واپس خدا کے نور تک جانا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور حقیقت پانے کے لیے اس کا طریقہ اور رستہ، جس کو ہم طریقت کہتے ہیں، وہ بیت الخیال ہے۔ ہم اپنے گرو کے پاس جاتے ہیں، ہم اس کو پوچھتے ہیں کہ مجھے اپنی حقیقت تک پہنچنا ہے، یا مولا مجھے راستہ بتا۔ تو وہ ایک گرو منتر دیتے ہیں، ایک اسم اعظم دیتے ہیں۔ یہ اسم اعظم ایک قسم کی سورس ہے۔ اس اسم اعظم کو سمجھنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں۔ چابی سمجھ لو، چابی ایک کی کی طرح اندر خزانہ چھپا ہے، روح جو ہے ہماری آتما وہ ہمارے اندر ہے، اور وہ آتما خدا کے حکم سے ہے، یعنی خدا کے حکم سے جو چیز ہے وہ خدا تعالیٰ اس کے اندر طاقت ڈالتا ہے۔ تو یہ اندر چھپی ہوئی ہے، ہم کو معلوم نہیں آتما کیا ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے اس کوٹھڑی پہ جانا چاہیے کہ جس کوٹھڑی کے اندر، جس روم کے اندر وہ آتما چھپی ہوئی ہے۔ ایک چیسٹ سمجھ لو، ایک صندوق سمجھ لو، ایک باکس سمجھ لو جس پر لاک لگا ہوا ہے۔ اس میں اعظم کھولنے کا ایک طریقہ ہے، چابی ہے۔ جنان کا پاٹ سناؤں گا آپ کو، پیر حسن کبیر دین کا 4 پاٹ کا ایک پاٹ ہے، اس کے اندر اس چیز کا ذکر
इत्मीनान के अंदर चारों पाठ ऐसे हैं, किसी दिन याद आएगा किसी जमात खाने के अंदर, तो उस चारों पाठों को एक एक पाठ का मैं आपको सारी वाज करके बताऊंगा। न भी कर सकूं तो ऐसा मैंने मत मारना के वादा किया था पूरा नहीं किया। बालम घर साजन घर बंदा भुला तारी बंदगी साया सूरत बता दर्शन विना बावरी। इन शब्दों को मिठास के साथ सुनो, कितने अच्छे प्यार से और जुदाई की तड़प से भरे हुए शब्द हैं। पिंजर पड़ियो परिवार नो, मौला मजबूर हो गया हूँ, कैद हो गया हूँ, जेल में पड़ गया हूँ, ये मियाँ बीवी बाल बच्चे, ये परिवार का पिंजरा आ गया जिसमें मैं बंद हो गया। पिंजर पड़ियो परिवार मगर लोग समझते नहीं, कोई बूझत जन पिंजर पड़ियो परिवार नो, कोई बूझत जन मेरे तन की वेदना ऐसा रूपत बुझा दर्शन बिना बावरी। अंदर की जलन, ये गर्मी, ये तड़प जो है वो सहन नहीं होती, वो सहन नहीं होती। अगर चंदननी कोठड़ी, उस कोठड़ी में मेरा आत्मा छुपा हुआ है। ये कोठड़ी है, एक रूम है, उसको अगर और चंदन का नाम देके पीर ने ये कहना शुरू किया कि दुनिया के अंदर मोस्ट वैल्यूएबल कॉस्टली एक्सपेंसिव जो वुड है तो वो अगर और चंदन की है, कि जिसके छोटे छोटे टुकड़े बड़े कीमती होते हैं। कभी इस अगर और चंदन की लकड़ी से, यानी बड़ी कीमती लकड़ी, खुदा ताला की इस दुनिया के अंदर देखो, ह्यूमन बॉडी जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल है, मटीरियली भी। तो पीर का इशारा है, अगर चंदननी कोठड़ी सुपड़ रचिया कमार तारजीदा छे प्रेमना ऐसा खोलन दर्शन विना बावरी। अब घबराहट होती है, फिर कहते हैं अंदर लाखों वर्षों से कैद पर मैं पड़ गया हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर कैद का जिक्र किया है, फरमाया है ये जिंदगी एक कैद खाना है। रसूल अकरम ने भी फरमाया है कि ये जो इंसान की जिंदगी है, ये जो दुनिया है वो मन का कैद खाना है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की भी यही लफ्ज़ है कि तुम इस दुनिया के अंदर कैद में पड़े हो, ये हम अंदर कैद हो गए हैं। हमारा जो असल जीव है, जीव से भी ऊपर हमारी जो आत्मा है, वो तो एक फ्री पंछी की तरह, एक वो बर्ड के जो आसमानों की सैर करता है। मुझे याद आता है बहुत बरस पहले जोनाथन करके किसी राइटर ने एक सी गर्ल के ऊपर आर्टिकल लिखा था जो रीडर्स डाइजेस्ट में आया। जोनाथन सी गर्ल, छोटी
کتاب کی شکل میں آرٹیکل. آپ کو معلوم ہے نا اس کے اندر جو بک سیکشن ہوتا ہے ریڈرز ڈائجسٹ میں، وہ پڑھنے سے وہ جو سیگل ہے وہ آسمان ہی دکھ نظر آتا ہے. اس نے اس طرح سے ایکسپلین کیا ہے کہ ایک فری برڈ ہے جس کو کوئی پکڑنے والا نہیں، جس کو کوئی قید کرنے والا نہیں. وہ آسمان کی بلندیوں اور ہائٹ کے اوپر اپنی مرضی سے اپنی اسپیڈ میں گھومتا ہے. یہی اصل ہماری اس روح کی ہے کہ جو اب قید میں پڑ گئی، باہر نکل نہیں سکتی اور اندر تڑپتی ہے. امام سلطان محمد شاہ نے ایک داخلہ دیا، بولا فرمایا کہ ایک مینا ایک پنچھی ہے، انگلش میں بھی اس کو مینا ہی کہتے ہیں، لیکن یہ اردو لفظ ہے. رنگ اس کا ذرا کالا ہوتا ہے اور ہندوستان کا جو چھوٹی سائز کا کوا ہے کاگڑا، اس سے ذرا چھوٹی ہوتی ہے. مینا کبوتر سے لگ بھگ کبوتر جتنی دوڑ نہیں، انگلش میں مینا ہی کہتے ہیں. کالے رنگ کی ہے، بہت میٹھی سریلی آواز ہے. کئیوں نے اس کو کوئل بھی کہا، ہندی زبان میں اس کو کوئل کہتے ہیں. یہ بولتی ہے. مولا کہتے ہیں ایک مینا کو پکڑ کے جس کی سریلی آواز کے اوپر تم مدھر ہو جاتے ہو، اس کو سونے کے ایک پنجرے میں ڈال دو، وہ بولنا بند کر دے گی، غمگین ہو جائے گی، اداس ہو جائے گی. وہ باہر نکلنا چاہتی ہے، پروں کو پھڑ پھڑاتی ہے. اس کو یہ سونے کے پنجرے سے کوئی مطلب نہیں. ہماری نظر میں سونا قیمتی ہوگا، اس آزاد پنچھی اور پرندے کی شکل کے لیے تو یہ سونا کچھ نہیں. ارے ڈائمنڈ کا بھی پنجرا بنا دو گے تو وہ راحت نہیں ہوتی. مولا فرمایا اس پنجرے کے اندر اس کو رہنے ہی دو، پھر اس کے تھوڑے سے پنکھ جو ہیں کاٹ ڈالو، اس کے اندر پھر اس کے تھوڑے تھوڑے بچے ہو جاتے ہیں. پھر اب اس کو جو پنجرے میں سے باہر نکالو، وہ تو اپنی اصل چیز کو بھول چکی ہے، اس بالکل فری اڑان کو، انڈیپینڈنس کو بھول چکی ہے. اس کے خیال میں اب وہ چیز نہیں رہی. اب تو وہ قید کی عادت پڑ گئی ہے، بال بچوں میں پھنس گئی ہے. اب اس کو باہر نکالو گے تو وہ اڑ نہیں سکتی یا اڑنا ہی نہیں چاہتی، اڑان بھول گئی ہے. ہمارے جیو کا بھی یہی حال ہے. نرگن آپ اروپ اصل ہمارا ایک دفعہ مولانا رومی بازار میں سے نکلے، بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے تھے، گھوڑا ڈالے ہوئے تھے. یہ بھی گئے اور اندر جا کے پاؤں پہ کھڑے ہو کے دیکھا ایک چھوٹا سا لڑکا 15-16 سال کا، وہ بانسری بجا رہا تھا، فلوٹ بجاتا تھا. بانس کے بیمبو ٹری کو کاٹ کے اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کر کے فلوٹ بجاتا تھا. ایسا فلوٹ بجاتا تھا کہ لوگ مست ہو گئے. خود مولانا روم اس بامبو کی سریلی آواز سے مست ہو گئے. اس مستی کے اندر ایک ذرا جھاڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور بولنے لگے. مولانا روم سلیم تھے، وہ اس نہیں تھے، لیکن شمس کے عشق نے ان کے اندر جو درد پیدا کر دیا. جن لوگوں نے انٹرنل درد کو، فزیکل درد نہیں، برین کا درد، حقیقت کا درد جنہوں نے محسوس نہیں کیا، وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے. اس درد کے اندر انہوں نے اپنی مثنوی شروع کی. مثنوی کا پہلا شعر ہی یہی ہے کہ سنو، یہ جو بانسری ہے، یہ جو فلوٹ ہے، یہ کیا کہتی ہے؟ یہ اپنی حقیقت کو یاد کر کے رو رہی ہے. تمہیں اپنی
مجھے بانس کے جھاڑ میں سے کاٹ کے جدی کی گئی، مجھے جدا کر دیا گیا، اس جدائی کے رونے کو یہ بانسری اپنی آواز میں، سریلی آواز میں سے اپنا ردن رو رہی ہے کہ لوگ سن کے تو روتے ہیں۔ بانسری کی آواز ایسی ہے کہ جو عاشق ہوتے ہیں، سچے عاشق، وہ اپنے محبوب کی جدائی میں بانسری کی آواز سے، اس کی وائبریشن سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ حقیقت میں وہ رو پڑتے ہیں۔ بعض ایسے میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں کہ ان کے اندر سے درد نکلتا ہے، جو آواز نکلتی ہے وہ وائبریشن درد کی وائبریشن ہوتی ہے۔ اس کے اندر ایک شہنائی بھی ہے، شہنائی کی آواز میں بھی بڑا درد ہے۔ اسی طرح سے جو ستار ہے، ستار کے اندر بھی درد پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمارا روم اس کو یاد کر کے کہتے ہیں، وشنو وشنو سنو سنو از میں چوں حکایت می کند، وشنو از میں چوں حکایت می کند، از جدائی ہاں شکایت می کند۔ مثنوی کا جو راگ بھی ہے نا، وہ بھی رونے جیسا ہے، درد سے بھرا ہوا راگ ہے۔ سنو سنو، یہ بانسری کیا بولتی ہے؟ اپنی جدائی کا ذکر کرتی ہے۔ گرتے کبھی دن کہتے ہیں، اے مولا، انسان اس اوتار کو جب تو نے پیدا کیا، یعنی شروع میں آدم پیدا کیا، اس آدم کے پہلے جو آد کا زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر کہ جب تو نرگن تھا، نروپ تھا، نہ تیرا کوئی گن تھا، نہ تیری کوئی شکل تھی، یعنی تو ایسی کنڈیشن میں تھا کہ جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، تو یا مولا تب سے میں تیرے سے جدا پڑ گیا ہوں اور اب میں تڑپ رہا ہوں۔ اس کے اندر ایک بات آتا ہے، چالی چالی میں لاکھوں برسوں سے تیرے نور میں سے جدا ہوئی، لاکھوں برسوں سے آتما کہہ رہی ہے، لاکھوں برسوں سے میں جدی جدی شکلوں میں چینج ہوتے 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 اب میں انسان بنی ہوں، یا مولا اب چلا نہیں جاتا، میری آتما نے کتنے دکھ اٹھائے۔ امام سلطان محمد فرماتے ہیں، مولانا روم ایک دن بیٹھ کے سوچتے تھے، میں کہاں سے آیا؟ سوچتے سوچتے اسی طرح سے کہ میں ماں کے پیٹ سے آیا، لیکن ماں کے پیٹ میں سے میں کہاں سے آیا، میری اتپتی کیسے ہوئی ہے، ایوولوشن کی بات ہے، واپس گئے یعنی بیکورڈ حالت کے اندر۔ تو ان کو پتا لگا کہ میں انسانی روپ میں بندر میں سے آیا، بندر میں سے کیسے آیا کہ دوسرے جانوروں سے آیا۔ یہ جانوروں سے پہلے میں کہاں تھا؟ تو جانوروں سے پہلے میں ونسپتی ویجیٹیشن میں تھا، اس کے پہلے میں انسیکٹس میں تھا، اس کے پہلے میں پتھر میں تھا، میں ڈسٹ میں تھا۔ اپنی پاسٹ کی لائف کو، لائف یعنی کتنی زندگیاں ہو گئی، اس کو اس نے یاد کیا کہا، کہاں میری شروعات ہوئی، ایک سپرم میں سے، ایک امیبا میں سے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ہم کو اس طرف دھیان دیتے ہیں کہ تم دیکھو تو صحیح کہ تمہاری پیدائش بدبودار مٹی میں سے نکلی، کسی جگہ اللہ نے کیچڑ کا نام دیا ہے، مڈ میں سے تمہاری اتپتی ہوئی، تمہاری پیدائش ہوئی، لیکن ہماری یہ جو کنڈیشن، فزیکل کنڈیشن ہے، یہ ہماری لائف کا کوئی اینڈ نہیں ہے، امام فرماتے ہیں، اور اللہ کا کہنا بھی یہی ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کے لیے ہیں، ہماری زندگی خدا کی طرف سے اس طرح سے بنائی گئی، اس کی مرضی سے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم کو واپس اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ چیزیں سمجھنے کے لیے جب ہم کو مرشد نے ایک چابی دی تو وہ چابی بیت الخیال ہے، یہ اس میں اعظم ہے۔
دنیا کے اندر کھایا پیا ہوں گھومے پھرے، یہ موہ ممتا مایا ٹھیک ہے، ہمارے شیخ نے ہم کو حکم کیا کہ تم یہ کام کرو، ہم کرتے رہے، لیکن شیخ کے ساتھ جو اصل دوستی اور محبت ہے وہ جڑی چیز ہے، اور وہ ہے عبادت۔ اس عبادت کے اندر صبح شام اپنی اصل کو، اپنے اصل مقام کو، اپنے اس مولا محبوب کو یاد کرتے رہو کہ جو ہمارا مقصد، ہمارا ایم، ہمارا ڈیسٹینیشن، ہماری منزل وہ ہے، ہم کو نہیں پہنچنا ہے، حضرت کے نور کے اندر ہم کو مل جانا ہے۔ وہ چیز جب ہمیں سمجھ آئے گی تو دنیا کے اندر ہماری سارے آچار وچار بدل جائیں گے۔ جھوٹ بولنا، دغا کرنا، فریب کرنا، دنیا کی بدیوں برائیاں کرنا، رشوت کرنا، لالچ کرنا، کسی کو لوٹ لینا، اور بھی دنیا کی جتنی بدیاں برائیاں ہیں ہم کو تو پتا ہے، ان کی لسٹ مجھے دینے کی ضرورت نہیں، لیکن ان بدیوں کے اندر اگر ہمارا دل پھنسا رہا تو آتما تم میں قید ہی رہے گی، وہ پنجرا کھلے گا نہیں۔ اس کو کھولنے کی یہ چابی ہے کہ ہم کو اصل چاہیے، اپنے اندر اونچائی پیدا کرو۔ جس طرح دنیا کے اندر ہائٹ کی اونچائی، اونچی نیچی لیول ہیں، اسی طرح سے ہماری تھنکنگ کی بھی اونچی نیچی لیول سے زندہ ہمیں پروگریس کرنی ہے، ہمیں پرفیکشن کی طرف جانا ہے، ہمیں ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اور ہمارے خیال اونچے ہونے، ہماری تھنکنگ ہائی ہونی چاہیے۔ ہم اس اعلیٰ درجے کے اوپر پہنچنے کی کوشش کریں کہ جس درجے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بنا کے بھیجا، اور ہمارے لیے ان کی زندگیاں ماڈل بنی۔ عبادت سے آپ کو دنیا کی بھی بہت سی چیزیں ملیں گی، دنیا کی بھی بہت سی خوشیاں ملیں گی۔ حضرت امام شاہ کریم صلی اللہ علیہ فرمایا، تم میں سے کئی لوگوں نے دنیا کی کوئی ضرور ایسی بڑی خوشی دیکھی ہوگی، لیکن یہ عبادت کی جو خوشی ہے اس جیسی خوشی کوئی نہیں۔ صبح کی عبادت کرنے والوں کو روحانی سکھ پراپت ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، مگر ہمیں دنیا کے بھی فائدے بہت ملتے ہیں۔ دنیا کے فائدوں میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارے اندر اسٹیبلٹی آ جاتی ہے، ہمارا پچو من جو ہے وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے۔ جب اسٹیبلٹی آ جاتی ہے، سدھرتا آ جاتی ہے، میچورٹی آ جاتی ہے، تو اس کے بعد ہماری جو ڈسیزن میکنگ فورس ہے ہمارے برین کے اندر، ہم اچھے ڈسیزن کرنے کے لائق بن جاتے ہیں۔ ہماری جو مینٹل پاور ہے وہ اکٹھی ہوتی رہتی ہے، ڈیولپ ہوتی رہتی ہے، ہم فارسائٹ بن جاتے ہیں، ڈسیزن کر سکتے ہیں اچھی طرح سے، فارسائٹ بن جاتے ہیں، ہم لمبی درستی سے دیکھ سکتے ہیں، ہم پرومس کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، ہمارا کیریکٹر مضبوط ہو جاتا ہے، بلڈ اپ ہو جاتا ہے، اور ہم ایسا کوئی کام نہیں کرتے کہ بعد میں ہمارا دل جلے۔ ہم میں سے آج بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ کوئی کام کر لیتے ہیں پھر پچھتاتے ہیں اور دل جلتا ہے، وہ کنڈیشن بک جاتی ہے کیونکہ ہماری رائٹ ڈیسیژن ہوتی ہے، اور پھر کبھی اس میں نقصان بھی ہو جاتا ہے تو ہمارا دل جلتا نہیں، ہم کبھی فرسٹریٹ نہیں ہوئیں گے، ہمیں اداسی نہیں ہوگی، ہم انسیکیور فیل نہیں کریں گے، ہم ایسا فیل کریں گے کہ میں بالکل سیکیور ہوں، میرے ساتھ کوئی ہے۔ ظاہری حالتوں کے اندر بھی، دنیاوی کنڈیشن کے اندر بھی یہ جو چیز ہے ہمیں بہت فائدہ پہنچاتی ہے، ہائی پریشر نکل جاتا ہے۔ عبادت کرنے والے آدمیوں کو نارمل کنڈیشن میں ہارٹ ڈیزیز نہیں ہوتا، فرسٹریٹ نہیں ہوتے، منجھارا نہیں ہوتا، دل میں کوئی ڈر بھے خوف نہیں ہوتا، بھلے وہ زندگی چھوٹی سی گزارے، مطلب کہ اس کی زندگی ابھی حالت میں نہ بھی ہوگی تو اس کو کسی چیز کے گم ہونے سے دکھ نہیں ہوگا، اور کوئی چیز اس کو نہیں ملی تو رنج نہیں ہوئے گا۔ اس کو یہ تمام کنڈیشنز کے اندر خوشی، آبادی، من کا سنتوش اور شانتی رہے گی، وہ سیٹسفائڈ بھی رہے گا اور کنٹینٹڈ بھی رہے گا اور ہمیشہ خوش رہے گا، دکھ آئے گا بھی تو دکھی نہیں ہوئے گا۔ یہ کنڈیشن ہم کو ذات خیال کی عبادت میں ظاہر میں بھی ملے گی، اندرونی طور پہ مینٹل سکھ بھی ملے گا اور روحانی سکھ بھی ملے گا۔ تو اس کے لیے یہ فرماتے ہیں، مولا میرے ساتھ رہنا، میرے سے جدا مت ہونا، لیکن ہم اس کو کبھی دور رکھ دیں گے،
تو پھر ہمارے کام نہیں ہوئیں گے. ایک آخری بات بولتا ہوں. دور نہیں دیکھا جن دور کری جانا دینا کابنا کی دھارا کوئی ایک ہی ہو جی بھائی. تو بولا دور نہیں، لیکن جس نے اس کو دور سمجھ لیا تو پھر دنیا کے اندر اس کے کامیابیاں نہیں ہوتی. بولا آپ کو شکریہ بات کرے، ایمان کی سلامتی دے رہے، حقیقتی سمجھ دے رہے، عبادت کی شکتی دے رہے، نیک توفیق دے رہے، فرمان بردار مومن بنا رہے، دنیا کی بدیوں برائیوں سے بچاوے، آپ کی مشکلیں مصیبتیں تکلیفیں بلائیں دفع دور کرے، شیطان کے فریب سے بچائے. مولا آپ کو تندرستی دے، آپ کو کوئی تو محتاج نہ کرے، آپ کی مال جان میں آبرو میں عزت میں روزی روزگار میں کمانے میں برکت دے. مولانا اظہر امام جملے جماعتوں میں کتب قبیلے میں صلاح دے دے، سمجھ دے دے، برکت دے دے، اتفاق دے دے اور ہمیشہ اپنی چھتر چھایا میں رکھے. ذات باطن دیدار عنایت کرے.